बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रात शब विलादत की रात है। इस रात के हवाले से मैंने चाहा कि कुछ गुफ्तगू हो जाए और कुछ हमें मालूमात मिल जाए। आज की रात शब विलादत की रात है। आप लोग तालिब इल्म हैं, जो कुछ सीखते हैं कोशिश ज़रूर किया करें उसको आगे शेयर करने की, उसको आगे आम करने की। ये भी ज़रूर कोशिश किया करें। आज शब मिराज है, शब विलादत की रात है। तो शब विलादत की रात की क्या आज़मत है, इसके हवाले से हमें थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए कि शबे विलादत की रात, शबे कदर की रात अफजल है या शबे विलादत की रात अफजल है, या शबे कदर की क्या फजीलत है? शबे विलादत यानी जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, उसकी क्या अहमियत है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विलादत हुई कब है। बहुत सारे इख्तलाफ है। बाद ने लिखा है कि मुहर्रम में हुई, बाद ने लिखा है रजब में, बाद ने लिखा है रमजान में, बाद ने इसके अलावा भी लिखा है। तो उस हवाले से सही मोतबर कौल जो है वो यही है कि विलादत जो है वो रबीउल अव्वल शरीफ में ही हुई है। विलादत रबीउल अव्वल शरीफ में, यही सही कौल है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कईयों का विलादत होती है जुम्मे वाले दिन, कईयों की विलादत हुई मुहर्रम में, 10 मुहर्रम को। तो 10 मुहर्रम क्योंकि बड़ा फजीलत वाला दिन है, तो लोगों को फजीलत वाले दिनों में जब आ जाए कोई तो उसकी फजीलत होती है। लेकिन रसूलुल्लाह के सदके तो दिनों की फजीलत होती है ना। रसूलुल्लाह तो ऐसे 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 अल्लाह के रसूल हैं, वो उनके साथ जिसको निस्बत इनको इनको जरूरत नहीं है कि अपनी फजीलत के लिए किसी फजीलत वाली चीज के साथ मिल जाएं। नहीं, रब ने इनको अपने साथ इतना कर लिया है, रब ने इनको इतना खास बनाया है कि किसी को भी फजीलत मिलनी है ना, वो इन्हीं के सदके मिलनी है, वो इन्हीं के दर से मिलनी है। तो इसलिए सारे जमाने को रसूलुल्लाह से फजीलत मिलती है। जैसे जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरफ और फजल पाती हैं, बस अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़कूरा महीनों में से किसी महीने में जलवा अफरोज होते तो वहम होता लोगों को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन महीनों की वजह से शरफ और अफजल पा गए, यानी हुजूर शब कदर को आए हैं इसलिए हुजूर अफजल है कि हुजूर शब, ना जी ना, शब कदर इसलिए अफजल हुई कि उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को अलग दिन में ले आया है, अलग दिन में, ताकि किसी को ये वाम ना हो कि हुजूर की फजीलत इन दिनों की वजह से है। बस अल्लाह ताला ने आप की विलादत अकदस को उन महीनों के अलावा में रखा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ताला का लुत्फ इनायत और फजल करम जाहिर हो जाए। और जब जुमा का दिन, जिस दिन आदम अलैहि सलाम पैदा हुए, वो दिन एक ऐसे वक़्त से खास किया गया कि जो मुसलमान बंदा उस वक़्त में अल्लाह ताला से किसी खैर का सवाल करे तो अल्लाह ताला जरूर अता करता है। जुम्मे के दिन एक वक़्त ऐसा है उसको अल्लाह ने दे दिया। क्यों? उस दिन आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, अल्लाह कहे कि नबी तशरीफ ले आया, तो अल्लाह ताला ने जुम्मे के दिन को एक ऐसी घड़ी दे दी, उस घड़ी में जो दुआ मांगेंगे कबूल होगी। मैं हमारे फुकहा ने ये लिखा है, मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि जुम्मे को एक घड़ी ऐसी अता कर दी कि उसके अंदर जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करता है, जो सवाल करेगा अल्लाह ताला उसको अता करेगा। तो आपका क्या ख्याल है उस दिन के बारे में जिस दिन रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए? वो पूरी रात ही अजमतों वाली रात है, वो पूरी रात ही कबूलियत की दुआ वाली रात है।
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے دوشنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس کے دن میں عبادتوں کا حکم نہیں رکھا جو جمعہ کے دن رکھا، کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی نماز جمعہ، خطبہ، یہ عدم تکلیف اور عبادتوں کا حکم نہ دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کی خاطر ہے۔ اپنے انتہائی جود و کرم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تخفیف فرما کر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عدم تکلیف رحمت میں سے ہے، اس لیے اس دن اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا اور جو ہے کوئی خاص عبادت مزید نہیں بڑھائی۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتی ہیں کہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانہ کے سبب شرافت و بزرگی حاصل نہ کی ہے، بلکہ زمانہ آپ سے شرف و بزرگی پاتا ہے، جس طرح مقامات کے مکان کو مکین سے شرف و بزرگی حاصل ہوتی ہے۔ یہی حکمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کسی ایسے مہینہ میں نہیں ہوئی جو بزرگی و برکت کے ساتھ مشہور ہو، جیسے ماہ محرم، ماہ رجب، ماہ رمضان، جیسا کہ بعض شاذ روایتوں میں آیا ہے۔ یہی حکمت دن کی ہے، کیونکہ تمام دنوں میں جمعے کا دن افضل ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن میں ایک ساتھ ایسی ہے اس ساتھ میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، لیکن یہ ساتھ اس ساتھ کو کہاں پہنچ سکتی ہے جس ساتھ میں حضور اقدس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ وہ ساتھ تو بہت عظمتوں والی ہے، یہ شیخ محقق فرما رہے ہیں۔ آگے آئیں جی، آگے حضرت حافظ ابو محمد ذکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منظری رحمت اللہ علیہ نے شب ولادت کی افضلیت کے حوالے سے الترغیب والترہیب، یہ ہر علم والا شخص، ہر صاحب علم جانتا ہے کہ اس کی جو ہے یہ کتاب الترغیب والترہیب، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ساری راتوں میں افضل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات، ساری راتوں سے افضل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں سارے دنوں میں یوم جمعہ افضل ہے، شوافی کے یہاں یوم عرفہ افضل ہے، پھر یوم جمعہ، پھر یوم عید قرباں، اور پھر یوم عید الفطر، اور راتوں میں سب سے افضل رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ راتوں میں سب سے افضل رات ولادت، یہ حضرت امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں، ان کے نزدیک راتوں میں سب سے افضل رات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، پھر شب قدر ہے، پھر شب جمعہ ہے، پھر شب معراج ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے سب سے افضل شب معراج ہے کہ اس دن رسول اللہ نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس لیے حضور کے لیے شب معراج افضل ہے کہ رب کا دیدار کیا، تو ہمارے لیے شب ولادت افضل ہے کہ اللہ کا نبی عطا ہو۔ اس لیے یہ رات ہمارے لیے سب سے افضل رات، یہ آج کی رات، میں آج کی رات کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ آج کی رات جو ہے ہمارے لیے ساری راتوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے افضل رات معراج کی رات ہے، اور ہمارے لیے شب قدر سے زیادہ افضل رات جو ہے وہ شب ولادت آج کی رات ہے۔ اللہ 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 اللہ، تو سب سے افضل رات جو ہے وہ شب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ کا قول، یہ میں الترغیب و ترہیب سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے تخیلات بیان نہیں کر رہا آپ لوگوں کو کلاس کے اندر، یہ میں آپ کو الترغیب و ترہیب، آپ کو یاد ہوگا یہ کتاب میں نے شروع کروائی تھی، جو اگر پرانے ساتھی ہیں جنہوں نے پچھلی کلاس میں بھی میرے پاس پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا، میں نے الترغیب و ترہیب کتاب شروع کروائی تھی، یہ اس کے اندر موجود ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے۔
تو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس موضوع پر کبھی لوگوں نے بیان نہیں کیا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس میں ضرورت ہے۔ شب ولادت ہمارے لیے سب سے افضل رات ہے۔ اچھا جی، آگے آئیں۔ حضرت ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج میں فرماتے ہیں سب سے افضل رات میلاد مبارک کی رات ہے۔ مبارک ہو، جو مانگنا ہے مانگو، سو آج کی رات، مانگنے کی رات آج کی رات ہے، تو آج کی رات شب ولادت کی رات ہے اور یہ سب سے افضل ہے۔ یہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل رات میلاد مبارک کی رات ہے، پھر شب قدر، پھر شب جمعہ، پھر شب معراج۔ یہ ہماری نسبت سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب سے افضل رات شب معراج ساری راتوں میں ان کے لیے افضل ہے، اس لیے کہ صحیح قول کے مطابق اس شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ آئیں شارح بخاری علامہ شہاب الدین بن احمد قسطلانی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس اگر آپ آئیں تو وہ مواہب الدنیا کے اندر نقل کرتی ہیں کہ پاس اگر تم سوال کرو کہ جب ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جلوہ افروز ہوئے تو کون سی رات افضل ہے، شب قدر یا شب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جواب دوں گا شب ولادت ہمارے لیے 3 وجوہات کی وجہ سے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ واہ کیا بات ہے، کیسے ہمارے امام تھے۔ آج شرک کا فتویٰ لگانے والوں، میلاد منانا ہمیں شرک سے بچاتا ہے، میلاد منانا ہمیں شرک سے بچاتا ہے، ہمیں کفر سے بچاتا ہے۔ میلاد ہم اپنے نبی کا اس لیے مناتے ہیں کہ یہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہماری طرح، یہ جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارے نبی کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہم ان کا میلاد، تو میلاد منانے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اللہ کے بعد، جب ہم رسول اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کو رسول اللہ کے ساتھ کبھی نہیں ملاتے، تو ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ تو میلاد منانے والے کے متعلق کبھی شرک کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، میلاد منانا ہی شرک سے بچاتا ہے۔ اس لیے بہرحال ادھر آئے، ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا، محدثین کیا فرما کر گئے، آج کی بات نہیں کرتے۔ علامہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ مواہب الدنیا کے اندر فرماتے ہیں اللہ 3 وجوہات کی وجہ سے شب قدر افضل ہے۔ 3 وجوہات نوٹ کر لیں، شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ پہلی بات، شب ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی رات، امام الانبیاء کے دنیا میں آنے کی رات ہے، اور شب قدر حضور کو عطا کی گئی۔ شب ولادت امام الانبیاء عطا کیے گئے اور شب قدر حضور کو عطا کی گئی، جو حضور کو عطا کی گئی وہ کتنی افضل ہے، تو جس دن رسول اللہ خود تشریف لے آئے وہ رات اس سے بھی افضل ہوگی۔ پہلی وجہ، جو شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے سبب شرف اور بزرگی پائی ہو وہ اس سے افضل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے کے سبب شرف اور کرامت پائی ہو، اس سے زیادہ افضل وہ رات ہے جس دن حضور خود جلوہ گر ہوئے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ظہور ذات مبارکہ کے سبب فضیلت پانے والی رات عطا کی جانے والی رات سے افضل ہے، پس یعنی حضور کو جو عطا ہوئی وہ اس لیے افضل ہوئی کہ حضور کو عطا ہوئی، تو شب ولادت اس لیے افضل ہے اس سے کہ اس دن رسول اللہ خود تشریف لے آئے۔ دوسری وجہ، شب قدر سے شب ولادت کے افضل ہونے کی دوسری وجہ، شب قدر اس رات میں فرشتوں کے نزول کے سبب شرف و بزرگی والی، شب قدر اس لیے شرف اور بزرگی والی ہے کہ اس رات فرشتوں کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے، اور شب ولادت مبارک اس لیے افضل ہے کہ اس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ظہور ہوا، تو جو فرشتوں کے ظہور سے شرف و بزرگی والی ہو سکتی ہے تو حضور کے ظہور والی رات تو اس سے بھی افضل ہے۔
یہ دوسری وجہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. جس ذات گرامی سے شب ولادت شرف یاب ہوئی وہ ذات اقدس ان ملائکہ سے افضل ہے جن سے شب قدر شرف یاب ہوئی سب سے صحیح اور پسندیدہ مسلک کے مطابق پس شب ولادت افضل ہوئی. یہی صحیح اور پسندیدہ قول ہے، مسلک ہے. نمبر 3 تیسری وجہ شب قدر سے شب ولادت افضل ہے. شب قدر میں امت محمدیہ پر فضل و کرم ہوا، شب ولادت میں تمام مخلوقات پر رحمت ہو گئی، تمام مخلوقات پر فضل. شب قدر میں امت محمدیہ پر فضل و کرم ہوا، 1000 سال کے برابر اس کو کر دیا اور اس میں اللہ کا کلام دے دیا، اس لیے امت محمدیہ پر فضل ہوا، اس لیے شب قدر افضل ہو گئی. اور شب ولادت تو تمام مخلوقات پر رحمت ہو گئی، تمام مخلوقات پر فضل ہو گیا. جنوں انس جانور نباتات و جمادات سمندر کے جانور ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہوگی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس ذات کو عالمین کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. وہ ذات جس رات کو آئی وہ سب مخلوقات کے لیے رحمت بن کے آئی. جو امت محمدہ کے لیے محمدیہ کے لیے رحمت بن جائے وہ افضل ہے، تو جو تمام مخلوقات کی رحمت کا سبب بن گئی وہ رات کے کیا کہنے. تو یہ رات وہ رات ہے جس کا شکر تمام ہر جن و انس پر لازم ہے، جس کا شکر جو ہے وہ جس کا شرف ہر ایک پر ظاہر ہے، جانوروں پر بھی ظاہر ہے. تو اس لیے یہ رات علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ شب ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آگے ملا عصام عبد الملک بن جمال الدین اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 978 ہجری کے ہیں. یہ علامہ ان کی ساری عبارت جو ہے نا تقریباً بات امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے برابر برابر ہے. محقق علی الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں شب ولادت کیا ہی بہتر رات ہے کہ یہ رات بلا شبہ شب قدر سے افضل ہے، اس لیے کہ شب ولادت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کی رات ہے، شب قدر حضور کو عطا کی گئی ہے. بالکل وہی بات حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی تائید کی ہے، اور یہی اہل سنت کا صحیح مذہب ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں کل مخلوقات الہی سے افضل ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے اور یہی بات ثابت کیا ہے. تو جس دن امام الانبیاء سب سے افضل شخصیت تشریف لے آئے وہ رات بھی سب سے افضل رات ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ آج کا سبق میرے لیے میرے خیال سے یہ کافی ہے. کل کا دن بھی ہمارا اسی طرح ربیع الاول شریف کا ہے. میں ڈر بھی رہا ہوں کہ کہیں میرا گلا نہ بیٹھ جائے، تو آج کا سبق اتنا کافی ہے. یہ باتیں جو ہیں اس کو دوبارہ سنیں اور یہ یاد رکھیں. یہ باتیں پہلے بیان نہیں کی جاتی، آج میں نے یہ محنت کر کے آپ لوگوں کو بیان سپیشل کی ہیں. آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں، یہ اسی طرح علم آتا ہے. تو صرف نحو کا سبق ضرور دہرا رہے ہیں، اس کا دہرائیں. اللہ اکبر. میں چھوٹا کلپ ایک بنا دوں.